ऑटिज्म है क्या? ऑटिज़म जो है इसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ कहेंगे। क्या मुख्तलिफ अफराद में इनकी अलामात मुख्तलिफ भी होती हैं? डेफिनेटली जी, इसका एक तो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक इसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं। माइल्ड है, माइल्ड टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू सीवियर है और फिर सीवियर है। अगर फैमिली में कोई एक शख्स ऑटिस्टिक है तो फैमिली का कोई नया आने वाला बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है? डेफिनेटली अगर फैमिली में ऑलरेडी कोई ऑटिस्टिक बच्चा है या बच्ची है तो जो नेक्स्ट बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं उसमें उसका इंसिडेंस कई गुना ज़्यादा है। जो बच्चे ऐसी चीज़ों का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। आपने एक मूवी देखी होगी फॉरेस्ट गंप। जी। दैट इज़ वेयर कि जी पूरी दुनिया को Yes. ऑटिज़म की अवेयरनेस आई। Yes, रीजनरेटिव मेडिसन इस टाइम मेडिकल साइंस की लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न स्पेशलिटी है और फास्टली ग्रोइंग है। इसमें हम बॉडी के अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं टू रीजनरेट एंड हील डैमेज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सादिया खान। एफएम सेहत ज़िंदगी के पॉडकास्ट पे आपको वेलकम कहती हूं। कहते हैं जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। और दर्द और तकलीफ़ अगर ज़हनी हो तो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, मजाक बनाते हैं, टैबू बना दिया जाता है, इस कदर डाउन कर दिया जाता है कि शख्सियत तो कहीं दब कर रह जाती है। फिर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे हमदर्द की जो दर्द को समझते हुए मशल को हाथ में लेकर रास्ता दिखाता है, रहनुमाई करता है। आज एक बहुत अहम टॉपिक के साथ हमने पॉडकास्ट को डिज़ाइन किया है और टॉपिक है ऑटिज़म। हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में ऑटिस्टिक बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ एक ही डेकेड में इतने सारे बच्चे ऑटिस्टिक होते जा रहे हैं कि वो शैडो टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। हमने आपके लिए पॉडकास्ट डिज़ाइन की है। मिलवाते हैं आपको हमारी आज की मेहमान शख्सियत डॉक्टर शहजाद अनवर। पेन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन कंसल्टेंट हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी फिजिशियन हैं जो कि अमेरिकन बोर्ड से रीजनरेटिव डिप्लोमेट हैं एंड ओनली पाकिस्तानी फिजिशियन हैं जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ रीजनरेटिव से फेलोशिप पे हैं। हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको हमारी पॉडकास्ट पे आते हुए? I mean, it's an absolute pleasure and honor to be here and hope कि जी हम एक दूसरे से लर्न भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पे बैठे हैं जो कि है ऑटिज़म। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि ऑटिज़म है क्या? ऑटिज़म जो है इसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ कहेंगे। और न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ वो हैं जो ब्रेन को या जो स्पेशली ग्रोइंग ब्रेन है, वो बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं उनमें अगर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आएँ, उनमें कुछ कंप्रोमाइज़ आएँ तो उस ग्रुप्स को हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। और जो ऑटिज़म या ASD ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली या फैलने वाला डिसऑर्डर है। ऑटिज़म में बेसिकली जो इफ़ेक्ट आता है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे आता है। इनिशियली तो हम समझते थे आज से कुछ साल पहले कि ये सिर्फ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, आपको समझ बूझ फरासत से रिलेट करते हैं इसके फंक्शन, हायर मेंटल फंक्शन, उसका इफ़ेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे इसको एक्सप्लोर किया गया, अब हम कहते हैं कि जी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और इसके साथ साथ एमिगडाला। एमिगडाला ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर है जो आपको दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन समझने में मदद करता है कि अगला नाराज़ है, खुश है, सेटिस्फाइड है। तो ये उसका जब एमिगडाला काम नहीं करता तो इन बच्चों में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि ये आपकी बात या सिचुएशन को समझते नहीं हैं और वही रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, ज़िद है, टेंट्रम्स हैं, स्पीच के डिलेज़ हैं या स्पीच डेवलप नहीं होती सिरे से। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। लेकिन सादा तरीन अल्फाज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो जब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स,
فرنٹل کارٹیکس، ایمیگڈلا اور سیریبیلم یہ پراپرلی کام نہیں کرتے یا ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بچوں میں اسپیچ میں ڈیلے آئیں گے، یا کچھ بچوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی انیشلی اسپیچ آتی ہے، پھر کوئی ایشو ہوا، کوئی وائرل انفیکشن ہوئی، پوسٹ ایمونائزیشن فیور ہوا، کچھ لو گریڈ فیور ہوا، اس کی وجہ سے وہ اسپیچ جو ہے ان کی جو بات چیت کرتے ہیں، جو لفظ بولتے ہیں، وہ ریگریس کر جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اگر آپ سوچیں کہ ایک دن کے لیے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائیں گے تو آپ کس طرح کی حرکتیں کریں گے؟ اریٹیٹڈ ہو جائیں گے، اریٹیٹنگ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اے ڈی ایچ ڈی، اے ایچ ڈی، ٹینٹرم، یہ سارا کچھ آتا ہے۔ رائٹ، یعنی ایک ہی چیز کئی چیزوں کو ملٹیپل لے کر آگے چلنے میں اس کی کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب کیا مختلف افراد میں ان کی علامات مختلف بھی ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، اس کا ایک تو اگر ہم اسپیکٹرم کی بات کریں تو ایک اس کے ڈفرینٹ گریڈس ہیں، مائلڈ ہے، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے، ماڈریٹ ٹو سویئر ہے، اور پھر سویئر ہے۔ ایک تو اس کی وہ ہم اس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ اگین اگر آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس یا فرنٹل کارٹیکس یا سیریبیلم میں سے جو پارٹ زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی جو اسپیکٹرم میں بچے کی ڈفرینٹ سمٹمز آتی ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جن کی اسپیچ کا اتنا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ضدی بہت زیادہ ہیں، ان میں ٹینٹرمز ہیں، سیلف بائٹنگ ہے، سینسری ایشوز ہیں، راکنگ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ بچے ایسے ہیں جو بڑے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان میں اسپیچ نہیں ہے، کوائٹ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم لو فنکشنل کہتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ بچوں میں ڈفرینٹ جو ہے وہ سمٹمز آتی ہیں ڈپینڈنگ اپان وچ پارٹ آف دی برین جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو برین کا پارٹ افیکٹڈ ہے اس کے فنکشن کو سامنے لایا جائے گا اور وہ ایکسپریس ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی ہم بنیاد کہاں سے پکڑیں؟ کہتے ہیں نا کہ بیماری کو جڑ سے پکڑا جاتا ہے، آٹزم کی جڑ کہاں پر ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جی، انیشلی تو جو پہلے کیس ڈاکومنٹ ہوئے یا اس کو ایکسپلین کیا گیا وہ 1960s میں کیا گیا۔ اس وقت جو پہلی ڈومیننٹ تھیوری آئی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ یہ تھی کہ جی وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، ان کے ساتھ وارمتھ نہیں ہے، ان کو اگنور کرتے ہیں، کولڈ بیہیویئر ہے، اس کو ہم ریفریجریٹر تھیوری کہتے ہیں۔ کہ وہ بچے وہ پیرنٹس جن کا اپنے بچوں کے ساتھ کولڈ بیہیویئر ہے اور وہ ان بچوں میں انسیڈنس زیادہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی لائف کو الگ تھلگ رکھتے ہیں، پیرنٹس الگ رہ رہے ہیں اپنی دنیا میں، بچے الگ ہیں، اپنی پرائرٹیز بچے نہیں، بچے اگنور ہوتے ہیں۔ لیکن بعد میں 70s میں اس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں، اس کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ تو نہیں کیا گیا لیکن ٹوٹلی اس پہ بیس نہیں کیا گیا۔ پھر اس کی اگر ہم بات کریں تو جینیٹکس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ابھی تک سائنس یا سائنٹسٹ نے 30 جینز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی ریزن بن سکتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب اگر فیملی میں کوئی ایک شخص آٹسٹک ہے تو فیملی کا کوئی نیا آنے والا بچہ آٹسٹک ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، اگر فیملی میں آلریڈی کوئی آٹسٹک بچہ ہے یا بچی ہے تو جو نیکسٹ بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں اس میں اس کا انسیڈنس کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر پیرنٹس کی ایج زیادہ ہے 35 ایئرس سے، اسپیشلی فادر اگر 40+ ہے تو ان بچوں میں بھی انسیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہے، رسک فیکٹر زیادہ ہو جاتے ہیں، آٹزم کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو 35 ویکس کی گیسٹیشن سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں کہ جی پریگنینسی میں یا پری نیٹل ٹائم میں اگر ماں نے کوئی اس کو انفیکشن ہوا ہے، وائرل انفیکشن ہوا ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے، وہ اسموک کرتی ہے، الکوہل ابیوز کرتی ہے اور بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے تو ان بچوں میں بھی اس کا انسیڈنس زیادہ ہے۔ اسی طرح پیری نیٹل فیز میں اگر کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہے، ہائی گریڈ فیور ہوا ہے جس سے برین کو بلڈ فلو یا کوئی چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں تو ان بچوں میں بھی اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تھیوری جس کو ہم اب بہت زیادہ، لیکن وہ جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول US سے ہے اس نے کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم سمجھتے تھے کہ جی 18 منتھس میں، کیونکہ اس کا زیادہ جو آپ دیکھتے ہیں پیرنٹس کو تو وہ کہیں گے جی کہ جی 12 13 14 مہینے تک یہ بچہ ٹھیک تھا، 18 مہینے پہ آ کے اس میں یہ چینجز آئیں، اور 18 مہینے وہ ٹائم ہے جب بچے کو MMR، میزلز، مامز اور روبیلا کی ویکسینیشن لگتی ہے۔
تو اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا، لیکن ٹوٹلی اس پہ ایک پورا الزام ڈالنا یہ بھی صحیح نہیں ڈاکٹر ہے. صاحب کیا یہ ایک میتھ تھی؟ یہ ایک متھ ہے. اوکے، کہ ہم جب ویکسینیشن بچوں کو کرواتے ہیں، نیو بورن بچوں کو، تو اس سے آٹزم کا شکار ہوتے ہیں بچے. جی اٹس بالکل، ٹوٹلی اے میتھ. بالکل ویکسینیشن تو جی ہماری بھی ہوئی آج سے 55 سال پہلے، اور ہم لوگوں میں تو اس طرح سے نہیں. تو اگر میں بات کروں موجودہ دور میں، پچھلے دنوں ہم ان بچوں پہ ایک پروگرام کر رہے تھے، تو ہم نے کوئی 300 بچوں کو اور ان کی فیملیز کو انوالو کیا، اور ٹرسٹ می 100% آف دا بچے جو آٹسٹک تھے ان کا اسکرین ٹائم، موبائل کا اسکرین ٹائم گھنٹوں تھا. ڈاکٹر صاحب ہمیں بیماری کی جڑ مل گئی کہ اسکرین ٹائم جو ہے، ایک جڑ یہ ہے کہ اسکرین ٹائم ون آف دی ہمارے میجر بچوں. کازز. اوکے، ٹھیک ہے. ٹھیک. تو وہ جو اسکرین ٹائم بہت زیادہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب موبائل کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی جو بلو لائٹ ہے وہ آپ کے برین فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہے، ڈسٹروائے کر دیتی ہے. رادر آئی وڈ سے کہ وہ ریگریشن کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے ان مدرس کو، کائنڈلی ابھی اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اسپیشلی فرسٹ 3 ایئرس میں، کیونکہ آٹزم کا میکسیمم جو انسیڈنس ہے یا جو اس کی اکرنس ہے وہ پہلے 3 سال میں. اٹ کین بی ایز ارلی ایز کہ 12 سے 18 مہینے میں اس کی سمٹم سامنے آ جاتی ہیں. لیکن ہمارے کلچر جو ہے پاکستان میں، اس میں یہ ہے کہ جی ہمارے بڑے بوڑھے، ہمارے پیرنٹس وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اودا بچہ بھی لیٹ بولے سی، اس کا بچہ بھی لیٹ بولا تھا تو یہ بھی بول پڑے گا. تو دیٹ از ویئر کہ جہاں پہ وہ بچہ آئیڈینٹیفائی تو پیرنٹس کرتے ہیں، لیکن سوشل پریشرز اور اس کی وجہ سے وہ کسی پراپر جگہ اس کی تھراپی یا اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہیں ہو سکتا. یعنی ڈیلے کا شکار نہ کریں. ڈیلے کا، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ نہیں بول رہا، وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا، آپ کا فوکس نہیں کر پا رہا، وہ راکنگ کرتا ہے، وہ چیزیں پکڑ کے، سینسری ایشوز ہیں اس میں فوبیاز ہیں، ٹینٹرمز ہیں، تو کائنڈلی ٹائم ضائع نہ کریں. یہ انتظار نہ کریں کہ جی بچہ 4 سال کا ہو کے بول پڑے گا، 3 سال کا ہو. سونر دا بیٹر، کہ جتنی جلدی اس میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ، وہ چاہے تھراپیز ہیں ABA کی طرح کی اسپیچ تھراپیز ہیں، آکوپیشنل ہیں، وہ تھراپیز ہیں، یا جو موسٹ ماڈرن ٹریٹمنٹ ہیں جس کو ہم ریجنریٹو میڈیسن موڈیلٹیز، جس میں PRP، اسٹیم سیل اور یہ سارا کچھ آتا ہے، وہ ہم جتنی جلدی ان کے ساتھ ہم ان کو ٹریٹ کریں گے. اور وجہ یہ ہے کہ انیشلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیلولر ڈس فنکشن ہے. سیل ڈس فنکشن کیا ہے؟ سیل کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو انرجی پروڈیوس کرتی ہے دیٹ از مائٹوکانڈریا. مائٹوکانڈریا انرجی اسٹور ہاؤس ہے کہ یہ AMP کو ADP اور ADP کو ATP میں کنورٹ کرتا ہے، تو وہ انرجی باڈی یوز کرتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پوری باڈی کا صرف 3% جو ہے ویٹ یا والیوم وہ برین ہے، جبکہ یہ 70% آف دا گلوکوز انرجی جو چیز چاہیے وہ یہ یوٹیلائز کرتا ہے. تو سو انیشیلی اٹس دا مائٹوکانڈریل یا سیلولر ڈس فنکشن، لیکن وہ جب بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ سیلولر ڈس فنکشن جو ہے وہ فزیولوجیکل سے فزیکل ڈیمیج، جس میں سیلز جو ہیں وہ سینیسنس یا ویک ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی سیل ڈیتھ ہوتی ہے. تو دین دا ڈیمیج بیکمز پرماننٹ. تو اس کا انتظار نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت تفصیل سے، بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ ارلی انٹرونشن از ویری امپورٹنٹ. جتنا جلدی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گو رش ٹوورڈز دا ڈاکٹر. ایک بچے کی ٹریٹمنٹ لیں جو بھی سجیسٹ کی جاتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ یہ جینیٹک ریلیٹڈ بھی ہے، یہ انوائرمنٹل بھی ہے، تو کیا کوئی خاص ماحول ایسا ہے؟ کیا سٹریس میں رہنے والے بچے زیادہ آٹزم کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں بچوں میں سٹریس سچ تو نہیں ہونی چاہیے obviously، اور جتنی ارلی ایج میں اس کے سمٹمز آتے ہیں تو بچوں میں سٹریس ایک فیکٹر نہیں ہے. اگر ماں ڈیورنگ پریگنینسی بہت زیادہ سٹریس تھی، وہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، تو وہ جو سٹریس ہے ڈیورنگ پریگنینسی
وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین کہ بچے کا اسٹریس. وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بچے ٹرانسفر نہیں, وہ جو بچے کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے فیٹس کی, اس کو کمپرومائز کرتا ہے. لیکن جب آپ اسٹریس سے گزرتے ہیں تو باڈی کے اندر اسٹریس ہارمونز جو ہیں وہ انکریز کرتے ہیں, تو وہ کمپرومائز کرتے ہیں بلڈ فلو ٹو دی برین اینڈ مسلس, کہ آپ ڈیسیجن لے سکیں کہ آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے یا وہاں سے بھاگنا ہے, فائٹ اور فلائٹ ریئیکشن جو ہے. تو جب آپ کنٹینیوسلی اس میں رہیں گے تو بچے کی جو گروتھ ہے ماں کے پیٹ میں وہ کمپرومائز کرتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اس کا جو انسیڈنس ہے وہ بڑھ سکتا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب کیا فزیکلی ویک بچے اس کا رسک میں زیادہ جاتے ہیں؟ جی, وہ بچے جن کا برتھ ویٹ لو ہو, پیدائش کے وقت اگر ان کا وزن جو ہے وہ 2 kg یا اس سے کم ہو, تو ان بچوں میں بھی اس کا انسیڈنس جو ہے وہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سکنگ پار یا وہ جو ہے چونکہ وہ نیوٹریشن اور وہ چیزیں نہیں لے رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے پرابلمز آ سکتی ہیں. اگر میں بات کروں اس کی پیتھو فزیولوجی کے لیے جسم میں کون کون سے اور پارٹس افیکٹ ہوتے ہیں, تو ایک تو برین کی ہم نے بات کی کہ جی سیلولر ڈسفنکشن ہے, نروز کی انفلیمیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ان بچوں کی امیونٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ ان کو بار بار گٹ کی انفیکشن یا الرجیز ہوتی ہیں. تو وہ جیسے آپ نے بات کی کہ جی لو برتھ ویٹ اور وہ سارا, تو ان کی ایبزارپشن اور وہ چیزیں جب نہیں ہوں گی تو وہ گٹ الرجیز اور وہ ہوں گی, تو اس سے بھی اس کا پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہم 2 ٹرمز سنتے ہیں, ایک ہائی فنکشننگ ہے اور ایک لو فنکشننگ ہے, کیا مراد ہے؟ جی, ہائی فنکشننگ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ بچے جس میں آٹزم کے ساتھ ساتھ ADHD, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, کہ وہ بچے بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہیں, وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے, اچھل کود کرتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دی بچوں میں یہ ہائی فنکشنل ہوتا ہے. لو فنکشنل وہ بچے ہیں جن کا اس طرح سے اچھل کود نہیں ہے, دے کین سٹ, لیکن ان میں اسپیچ اور دوسرے فیکٹرز آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اس کی تشخیص کی طرف. ہم کس طرح سے یا ڈاکٹرز کس طرح سے اس کو تشخیص کرتے ہیں اور ایکوریسی کا کیا ریشو ہے؟ دیکھیں, اس میں جو امریکن سوسائٹی آف سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہے, انہوں نے ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز دیے. تو کچھ سال پہلے تک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا DSM-4 چل رہا تھا, لیکن پچھلے کوئی 5-7 سال سے DSM-5. اور جب سے DSM-5 آیا ہے, یہ اتنا کمپریہنسو ہے کہ وہ بچے جو پہلے مس ہو جاتے تھے وہ اب مس نہیں ہوتے. جہاں تک اس کی تشخیص کا تعلق ہے, اس میں 2 بہت امپورٹنٹ جو پروفیشنلز ہیں وہ انوالوڈ ہیں. ایک تو فزیشین یا پیڈیاٹریشین, کہ وہ اس کی اسیسمنٹ کرے گا کہ بچوں میں کیا ایشوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ پوری تھورو ایویلویشن کر کے کہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جی ماڈریٹ میں آ رہے ہیں, ماڈریٹ ٹو سویئر میں آ رہے ہیں یا سویئر آ رہا ہے. تو دونوں کو مل کے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. آپ یہ کہیں گے جی خالی فزیشین اس کو لے کے چل سکتا ہے تو بھی غلط ہے, اور یہ کہیں کہ جی صرف سائیکالوجسٹ اس کو لے کے ڈائگنوز کر کے اور ٹریٹمنٹ صرف تھراپی سے پاسبل ہے, نہیں. اٹس اے ٹیم ورک کہ آپ کو فزیشین کو بھی انوالو کرنا ہے, اور دیٹ از اے ملٹی اسپیشلٹی, کیونکہ اس کی جو کازز ہیں, جو اس کی روٹ کاز ہے وہ ایک نہیں ہے, ملٹیپل ہے. تو اسی لیے اس کو کوئی ایک ٹریٹمنٹ یا موڈیلٹی جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کر سکتی. ہمیں ملٹی ماڈل ٹریٹمنٹ اپروچ جو ہے وہ ہم اپلائی کریں گے, تو دین ہی ہم اس کو کہ پراپر ڈائگنوسس, اس میں فزیشین بھی شامل ہو, سائیکولوجیکل ایویلویشن ہو جس میں ڈفرینٹ سکورز ہے, لیٹر آر اسکیل ہے, کار اسکیل ہے, پیرنٹل ڈیولپمنٹل سکورز ہے, آل دوز. تو یہ کمپریہنسو ونس دس از ڈائگنوزڈ, پھر اس میں جو تھراپیز ہیں جس میں سب سے پوری دنیا میں زیادہ کامنلی پریکٹس ہوتی ہے وہ AB ہے جو برٹش بیسڈ ہے, اور امریکن جو ہے وہ پکٹوریل بیس یا پیکٹ یوز کرتے ہیں. تو دونوں کے اپنے فائدے ہیں, اپنی اسٹرینتھس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آکوپیشنل تھراپی ہے, اسپیچ تھراپی ہے, بیہیویئرل تھراپی ہے, آل دوز تھنگز. اور پلس پیرنٹس کو ہمیں کونسل کرنا ہے کہ اس کو ٹیبو یا اس کو اسٹگما مت سمجھیں. کہ ایک چیز جو ہے, دیکھیں ہم فزیشین کنسلٹنٹ بعد میں ہیں, پہلے انسان اور مسلمان ہیں, اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی اللہ پاک نے شفا نہیں رکھی. اگر میں اکثر ان پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ توحید کے بعد
اللہ نے سب سے تگڑا حکم کیا دیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہیں ہونا. تو شفا اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان بچوں کو پراپرلی ٹریٹ کیا جائے تو ان میں اتنی ریمارکیبل امپرومنٹ آتی ہے کہ یہ ایک نارمل بلکہ نارمل سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بچے ایسی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی فارسٹ گمپ. جی، دیٹ از ویئر کہ جی پوری دنیا کو آٹزم کی اویئرنیس آئی. اور آپ نے اس میں دیکھا کہ وہ کس طرح سے ہائی پرفارمنس، ہائی اچیور، اس طرح پھر وہ تارے زمین پر اور وہ سارا. تو یہ بچے نیچرلی گفٹیڈ ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں یہ بلیسڈ ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان میں کوئی فوکس کی کمی ہے یا کوئی نہیں. اس دن ایک بچہ آیا لاسٹ ویک میں، ٹرسٹ می کہ 5 سال کا بچہ، اور جو کمپلیکس پزلس تھے وہ ان کو اس طرح سے سالو کر رہا تھا کہ میرے لیے پریشانی تھی. اور ہماری جو سائیکالوجسٹ ہیں کہ وی نیور سو کہ جی ایک 5 سال کا بچہ کمپلیکس پزل. تو اللہ جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں تھوڑی ایشو ہے تو دوسری چیز کو بڑھا دیتا ہے. تو اسی طرح یہ چونکہ آلریڈی ان میں کچھ سیگمنٹس بہت زیادہ بہتر اور برائٹ ہیں، تو اگر جب ان کو باقی سیگمنٹ بہتر ہوں گے تو وہ جو میں نے کہا کہ یہ نارمل بچوں سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. کچھ بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں یا ADHD بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسکولنگ میں ایک شیڈو ٹیچر اپوائنٹ کر دی جاتی ہے. پیرنٹس بھی اس کے اوپر بہت ایکسپینس کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ تھوڑا سا میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ ان بچوں کو سٹارٹ میں نارمل اسکول میں بھیجا جائے، ویدر ود اور وداؤٹ اے شیڈو ٹیچر. اب ہمارے پاس پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں میں بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو ان اسپیشل بچوں پہ، خاص کر آٹسٹک بچوں پہ بہت زیادہ انسٹیٹیوٹس ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. اگین ان اداروں کو جو چلا رہے ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے وہ صرف تھراپیز پہ بیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگین وہی کہ جی آپ ABA کریں، پیکٹ کریں، واٹ ایور، کہ وہ تھراپیز کا جو رول ہے، وہ جو روٹ کاز ہے، وہ جو سیلولر ڈس فنکشن ہے، ان کو ہم تھراپی سے ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ اسپیچ تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، آپ بچوں کو انفلوئنس کرتے ہیں اور بہت بہت ریمارکیبل چینجز آتی ہیں. لیکن ڈرا بیک کیا ہے؟ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے اور ایک لمٹ پہ آ کے ہمیں مزید امپرومنٹ نہیں ملتی. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے یہ تھراپی سٹارٹ کی پہلے 6 مہینے میں اتنی زیادہ چینجز آ گئیں، اب اگلے 2 سال ہو گئے ہیں مزید نہیں آ رہی. اب یہاں پہ ایشو کیا ہے کہ آپ نے جو اس کی بیہیویئرل چینجز لانی تھیں اس میں وہ آ گئیں. اب جو انڈر لائن کاز ہے، جو سیلولر ڈس فنکشن ہے، اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے. تو اس میں یہ چاہوں گا، سب سے ریکویسٹ ہے، بلکہ آپ کے فورم کے تھرو آپ بھی ڈفرینٹ فورمز پہ، کہ جو ریجنریٹو میڈیسن ہے، میں تھوڑا سا ریجنریٹو میڈیسن کو ایکسپلین کر دوں کہ ریجنریٹو میڈیسن اس ٹائم میڈیکل سائنس کی لیٹسٹ موسٹ ماڈرن اسپیشلٹی ہے اور فاسٹلی گروئنگ ہے. اس میں ہم باڈی کے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو ریجنریٹ اینڈ ہیل ڈیمیج پارٹس آف دا برین اور دا باڈی. ٹھیک ہے. اب آٹزم میں وی نو کہ جی برین کے یہ پارٹس ہیں جو ڈس فنکشنل ہیں. اگر ہم ان بچوں کو ان کے اپنے ہی بلڈ تھوڑا سا ہم ڈرا کرتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، یا میں PRP کی بات کر رہا ہوں، پلیٹلیٹ رچ پلازما. اکثر ہماری مائیں کہیں گے جی PRP تو ہم نے اسکن یا ہیئر کے لیے کرائی ہے. نو ڈاؤٹ اس میں بھی افیکٹو ہے. تو جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈیزیزز ہیں اس میں ان کا رول ہم سکن میں یا وہاں نہیں لگائیں گے، یہ ہم IV دیں گے یا انٹرا مسکولر دیں گے کچھ آکوپنکچر پوائنٹس پہ، جو برین میں بلڈ فلو امپروو کرتے ہیں. جب بلڈ فلو امپروو کرے گا تو آکسیجن پرفیوژن امپروو کرے گی، نیوٹریشن امپروو کرے گی، اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ جائیں گے، جو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز ہیں وہ کمپرومائز ہوں گی، تو سیلولر فنکشن امپروو کرتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ 2006 میں ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ ہے شری میڈیکل سٹی میں، ان کے ساتھ مل کے کام کیا 2 گروپس میں. ایک گروپ میں ہم نے
لیزر کے ساتھ آکوپنکچر کیا اور 12 ہفتے میں ہم نے 24 یا 25 سیشن دیے اور دوسرے گروپ کو نہیں دیا. جن بچوں میں ہم نے لیزر آکوپنکچر ایڈ کیا کہ ہم مختلف پوائنٹس پہ نیڈلز نہیں لگا رہے تھے جیسے آکوپنکچر میں لگتی ہیں, ہم فوٹو بایو موڈیولیشن یا FDA اپرووڈ لیزر یوز کرتے تھے, جس سے برین کا فنکشن جو تھا وہ امپروو ہوتا تھا. ان بچوں کے سارے اسکیلز میں ریمارکیبل امپروومنٹ آئی ایز کمپیئر ٹو جس گروپ کو ہم نے نہیں کیا. تو وہ ٹریٹمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ریجنریٹیو موڈیلٹیز جس میں PRP ہے, اسٹیم سیل ہے, ایگزوزومز ہیں, ان کو جب ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تو PRP اور ایگزوزوم جو ہیں یہ گروتھ فیکٹرز ہیں, یہ سیل فنکشن کو امپروو کرتے ہیں. تو جب وہ امپروو ہوگا تو جو اس کی روٹ کاز ہے وہ ٹریٹ ہوگی. جن بچوں میں مائلڈ یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ آٹزم ہے اس میں لٹرلی کہ آپ یقین کریں کہ جی لیزر آکوپنکچر یا فوٹو بایو موڈیولیشن PRP اور ایگزوزوم سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو بچے 3 سے 6 ماہ میں ریمارکیبلی چینج ہو جاتے ہیں. اور وہ بچے جس میں ماڈریٹ ٹو سویئر یا سویئر ہے اس میں ہمیں ساتھ آٹولوگس اسٹیم سیل تھراپی کرنا پڑتا ہے. میں لفظ یوز کر رہا ہوں آٹولوگس کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کیا سیف ہے, کیا ایتھیکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایفیکٹو ہے. FDA جو فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے USA میں, وہ صرف اپروو کرتا ہے آٹولوگس ٹریٹمنٹ جو ہم فیٹ سے لیتے ہیں یا آپ بون سے لے سکتے ہیں, بون میرو سے جس کو ہم بون میرو کنسنٹریٹ کہتے ہیں. صرف یہ اپرووڈ ہے کہ آپ پیشنٹ کا اپنا بون میرو یا اس کی فیٹ پیٹ کی ہے, کولوں کی ہے, اس کو لے کے اس میں سے آپ اسٹیم سیل ہارویسٹ کریں اور ان کا کلچر نہ کریں, ان کی نیچر نہ چینج کریں اور ان کو ودن فیو آورس دوبارہ اس بچے میں انجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹیم سیلز ہیں یہ بلینک سیلز ہیں. اس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنی پاپولیشن بھی مینٹین کرتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں اور پھر یہ جس حصے میں پہنچتے ہیں اس حصے کے سیلز کے فنکشن کو بہتر کرتے ہیں, پلس اس طرح کے نئے سیلز بناتے ہیں, پروڈکشن کرتے ہیں. باڈی کے اندر اللہ نے یہ میکانزم رکھا ہے کہ کوئی جب ڈس فنکشن ہوتا ہے کسی حصے کا, جیسے اس میں ہم برین کی بات کریں, تو وہ کچھ سگنلز پروڈیوس کرتا ہے جو سائٹوکائنز یا کیموکائنز کی شکل میں ہوتا ہے. تو ان بچوں میں ہم کبھی بھی برین میں جا کے کچھ انجیکٹ نہیں کرتے. بہت سارے پیشنٹس ان کی فیملیز آتی ہیں کہ جی چائنا میں یا فلاں جگہ وہ برین میں انجیکٹ کرتے ہیں. دیٹ از ایبسولوٹلی ایک ان ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ یہ سیلز اتنے چھوٹے ہیں اور پلس وہ جو برین کے پارٹس ہیں وہ سگنلز پروڈیوس کرتے ہیں کہ اگر میں 100 سیل انجیکٹ کرتا ہوں مثال کے طور پہ تو اس میں سے 99 جو سیلز ہیں وہ برین میں پہنچیں گے ان رسپانس ٹو دوز سگنلز, اور یہ بلڈ برین بیریئر بھی کراس کرتے ہیں اور بلڈ CSF بیریئر بھی کراس کرتے ہیں. تو ہمیں کسی قسم کا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم حرام مغز میں ڈالیں یا برین میں ڈالیں. جیسے عام ڈرپ لگتی ہے اسی طرح ڈرپ کی طرح اور پلس آکوپنکچر پوائنٹس میں یا مسلز میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں. تو اسٹیم سیل جو ہے جو اپرووڈ ہے وہ آٹولوگس ہے کہ آپ سے خود سے لیا جائے, ایلوجینک یا امبلائکل کارڈ والے سیلز جو ہیں وہ اپرووڈ نہیں ہیں. تو سو بی کیئرفل, وہ سینٹر وہ جگہ چوز کریں جہاں پہ ایتھیکل آفیشلی یا لیگل اسٹیم سیل تھراپی اپرووڈ ہو رہی ہے. میں آپ کی وساطت سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آم دا فرسٹ پاکستانی, اب میرے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جس کے PMDC پہ جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کا لائسنس ہے, آم دا فرسٹ پاکستانی کہ جس پہ ریجنریٹیو میڈیسن کی ڈگری آئی, اینڈ آئی واز دا فرسٹ پاکستانی جو آفیشلی اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب وی آر پراؤڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ سب معلومات ہماری آڈینس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اٹس این آنر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی کا کیا رول ہونا چاہیے آٹسٹک بچوں کو اپ گریڈیشن میں؟ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی صرف آٹزم ہی نہیں اور طرح کی ڈیزیزز میں بھی اس طرح کے سپورٹ گروپ نہیں ہیں.
آپ اگر یو ایس سے یورپ کی بات کریں، جتنی یہ لانگ ٹرم ڈیزیزز ہیں وہ نیورو ڈیولپمنٹل ہیں، نیورو ڈیجنریٹو ہیں، ان کی سپورٹ گروپس ہیں، سوسائٹیز ہیں جہاں پہ وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، لیٹسٹ ریسرچ شیئر کرتے ہیں. اس طرح میری ریکویسٹ بھی ہے کہ پہلے تو ہم فزیشنز کو چیزیں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں، فیملیز کو کونسل کرنا ہے، سوسائٹی میں اویئرنیس دینی ہے کہ جی یہ آٹزم جو ہے یہ کوئی کنٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے، اس میں صرف بیہیویئرل ایشوز ہیں یا اسپیچ کے ایشوز ہیں. تو ہمیں ان بچوں کو اوفینڈ نہیں کرنا، ان کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ جی پیار بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو سو دے نیڈ اٹینشن، دے آر سلائٹلی ڈفرینٹ بٹ بلیسڈ ونس. تو ہمیں ان کے پیرنٹس کو، دے آلریڈی آر سو ایگزاسٹڈ. اگر آپ کو اندازہ ہے کہ کسی فیملی میں میرا جو جرنی شروع ہوا آٹزم کے ساتھ، میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی خاص واقعہ کہ جس نے اسٹیمولیٹ کر دیا آپ کو ٹورڈز آٹزم. تو میری چھوٹی بہن کا بیٹا علی، اس کو ڈائگنوز ہوا کوئی 3.5 سال کی عمر میں ماڈریٹ ٹو سویٹ، کہ اس کی اسپیچ انیشلی ڈیولپ ہوئی، ریگریس ہوئی، ہائپر ایکٹیویٹی آ گئی، ADHD کے سمٹمز آ گئے. تو وہ دیٹ واز دا ٹریگر. اور جو ان کی لائف تھی کہ وہ میاں بیوی کسی برتھ ڈے میں، کسی شادی میں، کسی گیٹ ٹوگیدر پہ، مطلب وہ جاتے تھے تو بچہ تباہی پھیر دیتا تھا، وہ ہائی فنکشنل. تو اس کے جب علی کو ایز اے چیلنج ہم نے لیا اور اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا لیزر آکوپنکچر اور فوٹو بایو ماڈیولیشن کے ساتھ PRP، تو اب وہ بچہ الحمدللہ آئی ووڈ سے کہ مور دین 90% نارمل لائف، نارمل بیٹھ کے پڑھنا، ڈرا کرنا، باتیں کرنا چھوٹے بھائی کے ساتھ، بڑی میں. تو سو دیٹ واز دی تھنگ کہ جی جس نے مجھے ٹریگر کیا، موٹیویٹ کیا کہ جی اس کو ایکسپلور کریں اور اس کے حل کی طرف چلیں. ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو کسی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اس وقت ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز تھی جس نے مجھے یہ بنا دیا. بنانے والی تو اللہ کی ذات ہے. بالکل ایسا ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف سے میں چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آڈینس کے لیے ایک میسج کہ آٹزم کو لے کر کیسے چلیں اور آٹسٹک بچوں کو کیسے ٹریٹ کریں. ٹھیک، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ انتظار نہ کریں جو ٹپیکلی کہ جی یہ بول پڑے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ لاڈلا ہے، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کو بات یہ ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کی ٹھیک کرنے کی طرف سفر شروع نہیں ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آنکھیں بند کرنے سے بلی نے بھاگنا نہیں ہے، بلی نے بڑی ہوتے جانا ہے اور اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں دماغ میں. تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہو ایز اے پیرنٹ کہ آپ کا بچہ بول نہیں رہا یا انیشلی بول رہا تھا اب نہیں بول رہا، آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا، سوشل سمائل نہیں دے رہا، وہ سن نہیں رہا ہے، جیسے نارمل ایکٹیویٹیز ایج، تو کائنڈلی فزیشین سے، سائیکالوجسٹ سے، انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کریں تاکہ بچے کی پراپر ڈائگنوسس ہو اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو. دوسرا میرا میسج، جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی بہت سارے ہنڈریڈز آف انسٹیٹیوٹس ہیں جو صرف لاہور میں کام کر رہے ہیں، لیکن اگین کہ جی صرف ایک چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں کوئی میڈیکل انٹرونشن یا تھراپیز کو شامل نہیں کر رہے. ان سے میری ریکویسٹ ہے اگر وہ چاہیں گے آئی کین کم، آئی کین ایکسپلین، آئی کین ڈلیور لیکچر کہ کس طرح سے ریجنریٹیو میڈیسن جو ہے وچ از دی فیوچر آف آل میڈیسن. ایکچولی یہ میڈیسن جس طرح سے آج پریکٹس ہو رہی ہے، اینٹی بایوٹک، اینٹی ہائی، ایسے نہیں ہوگا. فیوچر کے جی آپ کے جسم سے سیل لیں گے یا ٹیشو لیں گے اور آپ کا پریسیجن میڈیسن کہ اس کی جینیٹک انجینئرنگ سے، کرسپر سے وہ کر کے وہ آپ کو آپ کی اسپیسیفک جس کو ہم پریسیجن میڈیسن کہتے ہیں اس سے، دیٹ از دا فیوچر. کہ آپ کی یہ جو بہت ساری ادویات ہیں اور جو بیچارے مائیں ہماری یا ہمارے بزرگ 8 گولیاں، 10 گولیاں، دس ول ناٹ بی بینگ پریکٹس اگلے 8 سے 10 سال میں انشاءاللہ. تو آپ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ضرور فزیشنس کے ساتھ، اس میں سائیکیٹرسٹ ہیں، پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہیں، ہم ریجنریٹیو میڈیسن والے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کے اسٹینڈرڈائز کیا جائے. اینڈ ٹرسٹ می
پاکستان جو ہے از ون آف دا لیڈرز ان ریجنریٹو میڈیسن ان پاکستان. اوکے. الحمد للہ. ماشاءاللہ. یس. یو اے ای ہو, فار ایسٹ ہو, یو کے ہو, آئی مین الحمد للہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ پچھلے 5 سال میں آفٹر کووڈ یا کووڈ سے کچھ پہلے بھی 5-7 سال میں بہت سارے ملکوں میں جا کے ریجنریٹو میڈیسن کو انٹروڈیوس کروایا, اور بہت سارے وہاں پہ کلینکس اور ہمارے ٹرینیز کام کر رہے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ کہ جی دس از دا وے فارورڈ کہ جس میں ہم تھراپیز کو اور انٹرونشنز کو ملا کے چلیں گے تو ہم ان بچوں کے ایک پرماننٹ کیور کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں امید کرتی ہوں میری آڈینس کو بھی اپنے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. آٹزم کو ٹیبو مت بنائیے, ان بچوں سے پیار کیجئے, ان کو کارنر مت کیجئے. تھوڑی سی زیادہ توجہ مانگتے ہیں لیکن ہمارے اپنے ہیں. صحت کے ساتھ زندگی گزاریے, صحت مند رہیے, کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. پھر ملیں گے کسی اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ, کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ, کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. یہ ہے FM صحت زندگی 103.8.